आला कहते कहते खुले आँख सुन आला कहते कहते खुले आँख सुन आला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के अज़ीम प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों में और नेकियों में बसर हो जाए। आइए दरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद भेजता है उसका दुरूद मैं सुनता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे आका जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर, प्यारी ज़ात पर जब कोई मोहब्बत से दुरूद पाक भेजता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका दुरूद मैं खुद सुनता हूँ, उसे पहचानता भी हूँ। अल्लाह करे कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, और जब जब दुरूद पाक पढ़ें मोहब्बत से दुरूद पढ़ें। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुम होकर, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में मस्त होकर दुरूद पाक पढ़ें। हुजूर की मोहब्बत से अपने सीने को सरशार करते हुए यूं तसव्वुर मदीना में और तसव्वुर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हमें नसीब होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स अपने दोस्त के घर में आता है और आकर दरवाजे को दस्तक देकर अपने दोस्त को बुलाता है। जैसे ही दोस्त आता है और उसे पूछता है, हाल वाल पूछने के बाद दोस्त कहता है खैरियत से आना हुआ? कहा जी एक आजमाइश में फंस गया हूँ। कहा क्या हुआ? कहा मुझ पर 400 दिरहम कर्ज है, तो मैं आपसे उधार लेने के लिए आया हूँ। अगर आप मेहरबानी फरमाएं, शफ़क़त फरमाएं और मुझे ये 400 दिरहम आप अता फरमा दें तो मैं अपना कर्ज़ उतार सकूं। कर्ज़ ख़्वाह बार बार तक़ाज़ा कर रहा है, मैं काफ़ी आजमाइश में हूँ, काफ़ी परेशान हूँ कि मैं किस अंदाज़ में किस तरह कर्ज़ उतारूँ, और फिर मैंने आपका रुख किया है, आपकी चौखट पर मैं आया हूँ, लिहाजा मेरी मदद कीजिए। उस दोस्त ने बड़ी जल्दी से अंदर जाता है और 400 दिरहम की थैली लाकर अपने दोस्त के हाथ में थमाता है, कहता है ठीक है आप लेकर जा सकते हैं। अब वो दोस्त तो चला गया, लेकिन जिसने पैसे दिए थे, दिरहम दिए थे, ये रोता हुआ वापस अपने कमरे की तरफ घर में दाखिल होता है। इसकी बीवी देखकर पूछती है, कहा कि हुजूर अगर आपको इतना ही पसंद था पैसे कि नहीं देना चाहते थे तो आप ना देते, रो क्यों रहे हैं आप? बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए हैं, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि ये मेरा दोस्त है, मुझे आज इसको मेरी चौखट पर, मेरे दरवाजे पर आना पड़ा है। क्यों आना पड़ा है? मुझे पहले से ही इसकी खैरियत का मालूम क्यों नहीं था, इसके हालात का मुझे क्यों मालूम नहीं था, जबकि ये मेरा दोस्त है, मुझे मालूम होना चाहिए था। इस पर ये मुश्किल वक्त है, ये आजमाइश है, ये दुख में, इस तकलीफ में मुब्तला है, तो मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मुझे अपने दोस्त के हालात से वाकफियत नहीं थी, मैं इसलिए रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर। यहाँ जो समझने वाली बात है प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, वो यही कि जब हम किसी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, एक भाईचारे वाला जो निज़ाम है, ये कितना प्यारा दीन इस्लाम में भाईचारगी का निज़ाम है। हमें अपने दोस्त के हालात, वाक़यात हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि वो किन हालात से दो चार है। कभी तो वो जिक्र भी कर देता है, कभी खुददार इतना होता है कि वो जिक्र नहीं करता, और बसा औक़ात ऐसी नहज पर आकर पहुंच जाता है कि उसे हाथ फैलाना पड़ता है या उसे मदद लेनी पड़ती है।
ایک دوست ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی کریں، اپنے مسلمان بھائی کی خبر گیری کریں، اپنے مسلمان بھائی کے حالات اور واقعات کو دیکھتے رہیں، اپنے مسلمان بھائی سے جو آزمائش میں مبتلا ہیں ان کی آزمائش کو جہاں تک ہم ہو سکتا ہے ہم دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ درس ہمیں دین اسلام دیتا ہے، بھائی چارگی کا درس۔ آج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ ہمارا رہے گا بھائی چارہ۔ اللہ نے چاہا تو اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ ٹاپک پر آپ مبلغین سے کیا گفتگو کرنا چاہیں گے آپ کو اختیار ہے۔ آپ چاہیں تو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0308262600، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اگر آپ واٹس ایپ میں وائس میسج کرنا چاہیں تو بھی اختیار ہے، لکھ کے میسج بھیجنا چاہیں تو بھی ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ آپ نعت خواں اسلامی بھائی سے کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے، فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، کلام بھی سنیں گے، ٹاپک پر مبلغین سے انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مبلغین ہوں گے انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہوں گے، قاسم مدنی ہوں گے، فصیح الدین بھائی ہوں گے، انشاءاللہ عاطف مدنی ہوں گے، سب کو ویلکم کہتے ہیں جی، اور ثاقب شاہ صاحب انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مرحبا مرحبا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم۔ کیسے ثاقب ثاقب شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، وہ سب کے سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ فرشتے تو یوں خوشی سے فرما بردار ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں پیدا ہی معصومیت پر کیا ہے۔ مسلمان جن اور انسان اس طرح کے دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے فرما بردار ہیں، اور یہ اطاعت و فرما برداری مفید بھی ہے۔ جبکہ غیر مسلم کافر کسی خوف یا موت کے وقت، عذاب دیکھ لینے کے وقت گردن جھکا دیتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قیامت میں نفع نہیں دے گا۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ کے بعد ہم کلام سنتے ہیں۔ ثاقب شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی آج انشاءاللہ۔ ثاقب شاہ صاحب سے پہلے تو پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ شاہ صاحب کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ سیدی اعلیٰ حضرت کا۔ جزاک بڑا ہی اللہ۔ خوبصورت ایک کلام نہیں، اعلیٰ حضرت نے بہت سارے کلام لکھے ہیں۔ راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں۔ واہ کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پہ کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پہ کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پہ کچھ غم نہیں۔ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم
کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ وہ پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، ورنہ چشمائے خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، چشمائے خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں۔ اور ایسا امید کس لیے منت کشے استاذ ہو، ایسا امید کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ غنچے ما اوحا کے جو چٹخے تنا کے باغ میں، غنچے ما اوحا کے جو چٹخے تنا کے باغ میں، بلبلیں سدرا تو اس کی بو سے بھی محرم نہیں، بلبلیں سدرا تو اس کی بو سے بھی محرم نہیں، سایہ دیواروں خاک تر ہو یا رب اور رضا، سایہ دیواروں خاک تر ہو یا رب اور رضا، خواہش تیغے میں قیصر شوق تخت جم نہیں، خواہش تیغے میں قیصر شوق تخت جم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم دیدارو محرم نہیں، ایسا امید اس لیے منت کشے استاذ ہو، ایسا امید اس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیدارو محرم نہیں، مصطفیٰ کے مسند ارشاد پہ کچھ کم نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ثاقب بھائی، اللہ پاک آپ کو
سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا شاہ صاحب آج آپ اپنی پسند کے کلام کے 2 شعر سنائیں ابھی، واہ واہ، جو آپ ویسے زیادہ پڑھتے ہیں۔ ویسے کون سا کلام پڑھتے ہیں زیادہ؟ زیادہ پڑھنا ایک الگ ہے، پسند کا پڑھنا ایک، پسند کا سناؤں یا زیادہ پڑھنے والا سنو؟ ویسے زیادہ کون سا پڑھتے ہیں اور پسند کا کون سا پڑھتے ہیں؟ زیادہ تو خیر سیدی اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سے پڑھتا ہوں، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے، رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو ہے شہ گرد و جناب ہو، رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو ہے شہ گرد و جناب ہو، در نجف ہو گو ہر پاک خوشاب ہو، در نجف ہو گو ہر پاک خوشاب ہو، یعنی تورا راہ گزرے وہ تورا ہو، میں تو کہاں ہی جاؤں کہ بندہ ہوں شاہ کا، میں تو کہاں ہی جاؤں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہتے اگر وہ جناب ہو، پر لطف جب ہے کہتے اگر وہ جناب ہو، تجھ سے ناز تیرے قصر کو کہ میں کیا گے، تجھ سے ناز تیرے قصر کو کہ میں کعبے کی جان عرش بری کا جواب ہوں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو ہے شہ گرد و جناب ہو، حسرت میں خاک بوسیے تھے باقی اے رضا، حسرت میں خاک بوسیے تھے باقی اے رضا، ٹپکا جو چشم مہر سے وہ نیناب ہو، ٹپکا جو چشم مہر سے وہ نیناب ہو، رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرہ تیرا جو ہے شہ گرد و جناب ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے ہمارے ثاقب شاہ صاحب کو، دونوں جہانوں کی اللہ پاک بھلائیاں عطا فرمائے۔ بڑا پیارا کلام پڑھتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں پڑھتے ہیں، اور کلام اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ایک اچھے انداز میں ماشاءاللہ سناتے ہیں، دل جھوم جاتا ہے الحمدللہ، دل کرتا ہے کہ شاہ صاحب سے سنتے رہیں۔ چونکہ پروگرام ہے، پروگرام کی ایک تھیم ہے، پھر ہمیں اسی کو پیٹرن کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بھائی چارہ ہے۔ بھائی چارہ، اس ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کیوں ہمارے رشتوں میں دراڑ آ چکی ہے؟ آج کیوں بھائی چارگی کو آپ ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی رائے کا یوں کہیں کہ احترام بھی کیا جائے گا۔ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ کامنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا پروگرام ہے،
اگر واٹس ایپ کرنا چاہیں تو اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں 030826260000، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ واٹس ایپ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ بھی ہم تک پہنچ جائے گا۔ آپ اپنی رائے سے ضرور نوازیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے، آپ کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں، مبلغین کی طرف بڑھیں گے، بھائی چارگی کے حوالے سے، انشاءاللہ بھائی چارہ کے حوالے سے عاطف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عاطف بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمانا کہ اخوت، بھائی چارہ، یہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی کچھ وضاحت ہو، اور پھر دین اسلام میں اس کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا گیا ہے، کس طرح بیان کیا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، اخوت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اخن، جس کا معنی ہوتا ہے بھائی، یہ اسی سے نکلا ہے اور اخوت بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ، برادری، یعنی یوں سمجھے کہ کسی کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا، یہ اخوت کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں جو تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر ہم ان کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح اور روز روشن کی طرح عیاں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کسی خطے سے ہو، قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی ملک سے ہو، شہر سے ہو، کوئی بھی کسی بھی انداز میں ہے، وہ مسلمان ہے تو وہ آپس میں بھائی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی حیات طیبہ کا شاہ صاحب آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خطبے میں جملے ارشاد فرمائے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی جو ہے وہ مالدار کو غریب پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، سب آپس میں کیا ہے، بھائی بھائی ہیں، اور سب کے حقوق کیا ہے، برابر ہیں، اور فضیلت اسی کو ہے جو تقوی والا اور پرہیزگار ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا جو آخر خطبہ حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں، اس میں جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی، اس کا لب لباب بھی اگر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اخوت کا، بھائی چارے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو مسلمانوں کا آپس میں ایک تعلق اور ایک رشتہ بیان فرمایا ہے، وہ دنیا کا اور کائنات کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے۔ اور جو بھائی چارہ آپس میں جو خونی رشتے ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر اس رشتے کو، اخوت کے رشتے کو، بھائی چارے کے رشتے کو کہا گیا ہے کہ یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جو دین کی بنا پر ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہو، تو وہ تمام کاموں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر اس کی اہمیت ہے۔ اگر قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ تو اب اس آیت مقدسہ کو بغور اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کی تفاسیر کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر کسی کا کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی کا کوئی معاملہ ہو جائے، تو بھائی چارے والا معاملہ کرتے ہوئے، بھائیوں والا معاملہ کرتے ہوئے ان کے درمیان صلح کرا دو، اور ان کا معاملہ اگر بگڑ رہا ہو تو اس معاملے کو سنوار دو۔ اور کیوں کر دو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اب اس آیت مقدسہ میں جو چیزیں میں ارشاد فرمائے گی، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اخوت، بھائی چارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ آپس میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو۔ یہ جو پرہیزگاری ہے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، یہ تمام اعمال کی، تمام چیزوں کی بنیاد اور اساس ہے۔ اگر انسان کے اندر پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نصیب ہے، تو پھر اس کے اندر ایمان مضبوط ہے، اور جب ایمان مضبوط ہے تو اس کے اندر بھائی چارگی بھی اتنی ہے، اس کے اندر اخوت والا معاملہ بھی اتنا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز اور شاید مضبوط ہو جاتی ہے اگر پرہیزگاری انسان کے اندر ہے۔ اور اگر پرہیزگاری آ جائے تو پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے۔ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، دینی رابطہ اور اسلامی محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے مضبوط اور اہم رشتہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ مسلمان
نہ تو خود مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی ظالم کے سامنے اسے پیش کرتا ہے، کیا بات، یا کسی ظالم کے سامنے اسے کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور نہ کسی ظالم کے سامنے اسے پیش کرتا ہے۔ اور پھر جو مسلمان کی علامات بیان فرمائی گئی ہیں شاہ صاحب، جس میں مسلم شریف کی حدیث پاک جس میں فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان کیا رہے، محفوظ رہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات، یعنی بنیادی طور پر اسلام کے اندر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، اخوت کو دوسرا اگر ہم اپنے آج کے زمانے میں دیکھیں جسے ہیومن رائٹس کا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک انسانیت کے جو رائٹس ہیں، انسانوں کے جو حقوق ہیں، اس کی بنیادی چیز اور بنیاد جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارہ ہی سمجھ لیجئے ایک طرح سے، کہ انسان اگر اپنے اندر اس چیز کو اجاگر کر لے تو یہ ہیومن رائٹس کی جو بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی جو بات کی جاتی ہے، وہ اسلام نے ہمیں کتنا خوبصورت درس دیا ہے کہ مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں یہ جو جوڑا جا رہا ہے، ایک کیا جا رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو آج بات ہو رہی ہے نا کہ انسانی حقوق مل کے رہنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے سے ہی ہمیں ایک کر دیا ہے۔ اچھا یہ صرف ایسا نہیں ہے عاطف بھائی کہ ہمیں صرف بیان کیا گیا، لفظوں میں بیان کیا گیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ پیارا عمل ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عملاً صحابہ کرام کو کر کے بتایا۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشے ہوئے ہیرے ہیں نا، یہ حضور علیہ السلام کے تیار کردہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیار کیا ہے۔ اب یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے یہ رول ماڈل کی حیثیت ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم فلاح پا جاؤ گے۔ اصحابک النجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، یہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ۔ اچھا اب یہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے بھائی چارے کا درس دیا، دین اسلام ہمیں ایک ہونے کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں ایک جسم کی مانند بیان کرتا ہے۔ اچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایک کیا، آپ پڑھیں ہجرت کا وقت کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، یہ دیکھیں یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بھائی چارہ، یہ وہ ایمانی رشتہ ہے، یہ ایمانی طاقت ہے، ایمانی قوت ہے کہ جو دل کو جوڑتا ہے، یہ ایمانی رشتہ ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوڑا ہے، اور یہ دین اسلامی کا خاصہ ہے۔ دین اسلامی کا خاص ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو پکڑا، ہاتھ تھمایا، آج سے تم بھائی ہو۔ مہاجر کو پکڑ، ایک مہاجر کو لیتے ہیں ایک طرف، انصار کا ہاتھ تھما کر حضور فرماتے ہیں آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ اب ایک طرف مہاجرین ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں، اپنا مکان، اپنا مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے وہ ہجرت کرتے ہیں، چھوڑ کر آتے ہیں، اور ادھر وہ مہاجرین ہیں، انصار ہیں۔ اب یہ انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اندر اخوت فرمائی نا، مؤاخات کا سلسلہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا عمل کتنا مبارک ہے کہ دو گھر ہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ انصار کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میرے دو گھر ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، جو آپ کو پسند ہے نا، جو آپ کو پسند ہے، ایک آپ رکھ لیں ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ ہے بھائی چارگی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف لفظوں میں کہا جائے کہ بھائی یہ کر لیجئے یہ کر لیجئے، یہ آج رائٹس کی جو ہیومن رائٹس کی جو بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی جو بات کی جاتی ہے، یہ صرف لفاظی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر کے بتایا، اور صحابہ کرام نے عملاً کر کے بتایا کہ کس انداز میں یہ بھائی چارگی والا رشتہ قائم ہو سکتا ہے، اور یہ رشتہ ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ آپ پھر صحابہ کرام کا مبارک عمل، مال کو دیکھا کہا جی یہ آدھا مال آپ رکھ لیں، یہ گھر آپ رکھ لیں، یہاں تک کہ جو رشتہ مال جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے، انسان کے جو دل کے قریب بہت ساری چیزوں میں سے مال ہے، وہ انسان تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، صحابہ کرام وہ بھی قربان کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے۔ یہ ہے اسلام، دین اسلام اتنا پیارا دین ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمیں مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے، بلکہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی پڑھیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں، آئیں دین اسلام کو آپ پڑھیں اور دین اسلام میں داخل ہو، کلمہ پڑھیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام
کیا پیارا دین ہے اور کس طرح بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، ایک ہونے کا درس دیتا ہے. مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی خبر گیری کرتا ہے. خبر گیری کے معاملے میں آپ دیکھیں نا، ہمارے اسلاف کو دیکھیں کس طرح مسلمانوں کی خبر گیری. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کیفیت کیا ہے؟ رات کو آپ گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ مسلمان کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مسلمان پریشان تو نہیں ہے. پھر وہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ جس وقت دیکھا کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے اور بچے بھوک سے رو رہے ہیں. کہا یہ پانی تو، یہ ہنڈیا تو چڑھی ہے، کہا اس میں پانی رکھا تاکہ بچوں کا دل بہل جائے اور یہ سو جائیں. ہائے ہائے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر بیت المال سے کچھ سامان اٹھاتے ہیں، کچھ دالیں اور اس طرح کا سامان اٹھا کر خود اپنے کندھے پر رکھ کر آپ لے کر آ رہے ہیں. خادم کہتا ہے حضور مجھے دے دینا، میں اٹھا لیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں عمر کو اٹھا لیتا ہوں. آپ خود اٹھاتے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، یہ ہے ہمارے لیڈر، یہ ہے دین اسلام کا حسن، یہ ہے اسلام کی تعلیمات. وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کے نام سے شیطان کانپ جاتا ہے، راستہ تبدیل کرتا ہے، وہ عمر کے جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے. مراد مصطفیٰ ہیں، یہ دعائیں مصطفیٰ ہیں، عطائے مصطفیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کیفیت کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے اور آپ اپنے کندھے پر اٹھا کر سامان اس کے گھر میں پہنچاتے ہیں اور خود بناتے ہیں اور بچوں کے سامنے بچوں کی طرح کھیلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جتنا رلایا ہے اتنا ہنسانا بھی پڑے گا، اتنی دل میں خوشی بھی داخل کرنی پڑے گی. یہ ہے اسلام. خبر گیری کا بھی درس دیتا ہے، بھائی چارگی کا بھی درس دیتا ہے. اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھیں. میں چاہوں گا قاسم بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرامین ہے احادیث کی روشنی میں، جو مسلمانوں کا ایک تعلق ہے، مسلمانوں کا ایک رشتہ ہے، باہم جو رشتہ جوڑنے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں. مزید کچھ ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمایا تاکہ مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنیں گے تو دل میں بھائی چارگی کا درس انشاءاللہ ملے گا اور دل میں انشاءاللہ مسلمانوں کی محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی امت کی ہر جگہ پر رہنمائی فرمائی، چاہے وہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی یا معاشرتی طور پر، ہر جگہ اپنی امت کی تعلیم فرمائی تاکہ جو بھی کام ہو، چاہے دنیاوی طور پر یا دینی طور پر، وہ ایک احسن اور منظم اور مہذب انداز میں ہو. اب آج کا موضوع ہمارا ہے بھائی چارہ، مسلمانوں کے آپس میں باہمی تعلقات. اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے فرامین ہیں. کئی ساری احادیث کی کتب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہیں حدیثیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. سب سے پہلے میں صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور دوسری حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے اور فرماتے ہیں کہ مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کو رسوا کرتا ہے، اور جو مسلمان اپنے کسی دوسرے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے رب ذوالجلال اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرے گا تو رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کے مسائل میں سے کسی ایک مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھے گا رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا. اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے سید المرسلین حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے پورے جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر اس کے سر کے اندر درد ہو، سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم کو درد محسوس ہوتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے. عملاً آپ یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان کیا قاسم بھائی، آپ عملاً دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قدر مضبوطی آتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے
تو عملاً بھی اگر ہم اس کو طرف دیکھتے ہیں تو کس انداز میں آپ دیکھتے ہیں کہ مضبوط ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مسلمان ہے جی وہ فطری طور پر وہ محتاج، اس کے اندر محتاجی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی تو اب وہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کا محتاج ہوگا. جی تو اب ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا تو اب اس کو مدد کرنے کے ساتھ سپورٹ ملے گی، وہ کھڑا ہوگا، چاہے وہ دینی معاملہ ہو، اگر اس کو کوئی کاروباری ٹینشن ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، تو اب کوئی ایسا صاحب ثروت مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اور خیر خواہی کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے کہ چلیں اگر میں اس کی مدد کروں، اسے کچھ پیسے دوں، کچھ بزنس یا کاروبار بنا دوں تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اس کے گھر کا چولہا جل جائے اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اللہ پاک ثواب دے گا. یہ تو دینی اپنا دنیاوی مثال دی. اسی طرح آپ دینی مثال لے لیں کہ اگر کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے، بظاہر علم دین حاصل کرتے وہ کمزور ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، یا کوئی چیز پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اب خیر خواہی کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی وہ اسلامی بھائی یا وہ مسلمان بھائی کہ جس کا حافظہ مضبوط ہے یا جسے وہ چیز اچھی طرح یاد ہے یا سمجھ آ گئی، اب وہ اس مسلمان بھائی کو جب بتائے گا، بیان کرے گا تو اب اس کی مدد ہوگی، اب وہ بھی اچھی طرح علم دین کی راہ پر کامزن ہوگا. کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ ناپید ہو گئے ہیں قاسم بھائی. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسے افراد بہت ہیں الحمدللہ. آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل سکھایا جاتا ہے، اور ہمارے پیر مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ان کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث پر وہ کتنے مضبوط طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ساتھ بھائی چارہ، اس کے ساتھ آپس میں باہمی تعلقات، اس کی خیر خواہی، اس کا دل خوش کرنا، جو چیز اپنے لیے پسند کرنا وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا. کنز العمال کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کا فائدہ کرے. اور المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد اعمال میں سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل محبوب ہے وہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اب یہ ساری حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے مسلمان بھی کے لیے پسند کرو، آپس میں ایک عمارت کی حیثیت سے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کی جو دکھ درد تکلیف ہے اس کے مداوع کریں، اس کی مدد کریں، جو چیز اپنے لیے پسند کرے دوسروں کو نفع دیں. اور فرائض کے بعد سب سے بہتر جو عمل ہے وہ کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، تو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کریں. یہ احادیث ہماری ایسی رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر ہم ان احادیث پر عمل کریں تو ہمارا جو معاشرہ اس ایک بہترین منظم مہذب انداز کے اندر آگے چلے گا، آپس میں جو رکاوٹیں ہیں، دکھ درد تکلیفیں وہ دور ہوں گی. درست فرما رہے ہیں آپ. میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا ہے، آپ نے بڑی پیاری معجم الکبیر کی حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل جو اللہ پاک کو محبوب ہے، اللہ پاک کو پیارا ہے، یہ مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرنا. یعنی کہ اس میں انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. قاسم بھائی، عاطف بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، فصیح الدین بھائی، کہ مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا. اچھا، ایک طرف ہم یہ حدیث مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں فصیح الدین بھائی، اور دوسری طرف ہم مواخات کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام نے کس پیارے انداز میں اپنے مسلمان بھائیوں کے دوسرے جو مہاجرین تھے ان کے دلوں میں خوشی کو داخل کی. وہ انداز اپنایا نا کہ یہ میرا گھر رکھ لو، یہ مال رکھ لو، یہ چیز رکھ لو، ایسے کر لو. تو یہ بھی تو ایک انداز تھا خوشی داخل کرنے کا. میں چاہوں گا کہ ایک تو وہ انداز فصیح الدین بھائی کچھ بیان کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے لیے ہمیں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی حاجت نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی انداز ہو سکتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مدد کر کے بھی ہم خوشی داخل کر سکتے ہیں. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے نا، آپ کسی کی ہلکی سی تھوڑی سی بھی ہیلپ کر دیں گے وہ خوش ہو جائے گا، دعا دے دے گا. ایک تو وہ افراد ہیں کہ جو پیشہ ور ہیں، میں یہاں پر ان کی بات نہیں کر رہا. ایک وہ ہیں کہ جو واقعتاً محنت کش ہیں، محنت کرتے ہیں. اچھا، ان کے ساتھ مثال کے طور پر آپ کہیں گاڑی کرواتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، بائک کروا لیتے ہیں. آج کل تو بائک کی سہولت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات کھڑے ہوتے ہیں بائک والے اور کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو یہ سہولت دے دیتے ہیں، ہم نے فلاں جگہ پر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اب جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے طے کیا ہے کہ آپ کو یہ 150 روپے میں فلاں جگہ پر پہنچا دے گا، قریب میں آپ 150 روپے میں پہنچا دے گا. اگر آپ 200 روپے دے دیں، یہ بھی تو خوشی داخل کرنے کا انداز تو ہے نا.
تو میں چاہوں گا کہ ایک تو یہ انداز کچھ بیان کر دی جائے، اور پھر دوسرا جو مواخات کا سلسلہ تھا اس کی کچھ وضاحت مزید فرما دیں. کیا کہیں گے فصیح الدین بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شاہ صاحب، بالکل جیسا کہ یہ ہمارا موضوع ہے بھائی چارگی، تو بھائی چارگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی خبر گیری رکھنا اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا ان کے حوالے سے. جیسا کہ شاہ صاحب نے ابھی ایک مثال دی، بالفرض کوئی بائکیا کرواتا ہے، اب بالفرض کسی بائک پر جو ہے وہ بائکیا کروا کر بندہ جا رہا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے کی بائک پنچر ہو جاتی ہے. اب اگر وہ پنچر کے پیسے یا ٹیوب وغیرہ چینج ہوتا ہے وہ اپنے پاس سے اگر دے دے تو دوسرے مسلمان کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوگی. اسی طرح شاہ صاحب چند سال پہلے جو آپ نے ابھی امیر السنت کا تذکرہ ہوا تو مجھے وہ بات یاد آئی، میں یہ بات بیان کروں گا، اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع کو آگے لے کر چلوں گا. کہ چند سال پہلے قبلہ شیخ طریقت امیر السنت نے حج کا ارادہ فرمایا تھا. جی اچھا، اس سے پہلے آپ نے ایک حج فرما لیا تھا. تو امیر علیہ سنت کا حج کا ارادہ تھا، نگران شورا کا بھی حج کا ارادہ تھا، مدنی مذاکرے میں حاضری تھی. اچانک امیر علیہ سنت نے یہ اعلان فرمایا کہ جو میرے حج کا خرچہ تھا، جو بھی رقم ہے وہ میں سارا جو ہے اجیروں کو، جو مہنگائی بڑھی ہے اس وجہ سے میں ان میں تقسیم کر رہا ہوں، اور جو یہ رقم ہے یہ اجیروں میں اس طرح کے اجیروں کے اجارے بڑھا دیے جائیں. تو اس وقت جو ہے امیر علیہ سنت کا جب یہ اعلان سنا تھا تو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ مسلمان کا درد کیسا امیر علیہ سنت کے دل میں ہے. دراصل دین اسلام ہمیں یہی چیز سکھاتا ہے کہ دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو مالدار بناتا، ہر ایک کے پاس مال ہوتا، لیکن یہ ایک مسلمان کی آزمائش ہے کہ کسی کو اللہ مال دے کر آزماتا ہے اور کسی کو مال نہ دے کر آزماتا ہے. اب جس کو مال دیا گیا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں. اب جیسا کہ شاہ صاحب نے دل میں خوشی داخل کرنے والی بات کی، جیسے بالفرض ابھی بقرعید کا موقع آ رہا ہے، اب بچے جو ہے وہ نئے کپڑے مانگتے ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے چاہیے. اب کئی ایسے والدین ہیں جو مالی حالات کی وجہ سے، اور یہ پتہ بھی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں فصیح الدین میں جو جس طرف آپ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں نا، بہت ساروں کو پتہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوستوں میں کس کے حالات کیسے ہیں، یہ تقریباً پتہ ہوتا ہے. اور آج کے اس مہنگائی کے دور میں کس کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے حالات ہیں. اگر ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے تو آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت کچھ کر دیں، سب کچھ لٹا دیں، یہ نہیں کہتا، لیکن کم سے کم آپ کچھ تو کر سکتے ہیں. یعنی کچھ تھوڑی تو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. ایک بندے کو لے لیں، 2 بندوں کو، جہاں آپ آسانی سے جو کر سکتے ہیں آپ یوں خوشی داخل کر دیں. اور بچوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کے بارے میں تو وہ روایت نا دار الفرح میں اللہ پاک جگہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جی تو شاہ صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ عید کا موقع ہے، اب بچے ظاہر سی بات ہے نئے کپڑے بنوانے کی ضد کرتے ہیں. اب کئی والدین ایسے ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اب جو جانتے ہیں رشتہ دار، ان کو پتہ ہے مالی حالات ایسے ہیں، اب اگر وہ جا کر اپنے خفیہ طور پر جا کر گھر والوں کی، والدین کی، ان کی مالی مدد کر دیں تو ان کے دل میں کتنی خوشی، دل کا سکون نہیں ہے نا خفیہ طور پہ کر لیا تو ہوتا ہے نا، دل میں ایک ہلچل رہتی ہے کہ یار خفیہ کر دی پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ تو پھر شاہ صاحب پھر ہم دوسری طرف چلے جائیں گے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگان، نہیں یہ ٹاپک پر ہے ہم، بزرگان دین کا ایک انداز تھا. وہ انداز کیا تھا کہ وہ خود مدد نہیں کرتے تھے، کسی کے ذریعے مدد کرواتے تھے. کیوں؟ کہا کہ اگر یہ دعا دے گا نا تو کہیں ایسا نہ ہو میرا یہ مدد کرنا یہ صلہ نہ ہو جائے، یہ دعا دے رہا ہے یہ صلہ نہ ہو جائے، میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے مدد کی ہے. اور وہ جو روایت میں فرمایا گیا کہ اتنا چھپ کے صدقہ کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری تعلیمات ہیں کہ جس کی بدولت نبی کریم علیہ السلام نے ایک معاشرے میں امن قائم ہو، غربت کا خاتمہ ہو، اور سارے مسلمان اپنی خوشیوں کو، اپنے گھر کے حالات کو اچھے انداز میں گزار سکیں، خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکیں، اچھا حالات کو اچھے انداز میں فیس کر سکیں. کوئی بھی مشکل سے مشکل مرحلہ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، حالات کیسے بھی ہوتے ہیں، کہ جب یہ والا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ ہے بھائی چارگی کا، کہ جس وقت ہمارے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بھائی چارگی کی طرف آئیں، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم مدد کریں. اگر تو وہی والی بات ہے نا کہ وہ جو دل میں ایک ہلچل سی ہے کہ یار مدد نہیں کروں گا، اور یوں اگر کسی کے ذریعے کروا دی یا چھپ کر دی، اب کیسے پتا چلے گا کہ بھائی یہ سامنے والے کو کہ یہ جناب نے مدد کی ہوئی ہے، تو وہ کیسے پھر عزت کی نظر سے مجھے نہیں دیکھے گا. حالانکہ آپ نیت پر غور کر لیں، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی رضا کے لیے،
طلب شہرت کے لیے, سخی بننے کے لیے, یا آپ کی نیت ہے کہ اس سے عزت لینے کے لیے. اور یوں ہوتا ہے چار بندوں کے سامنے پھر ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے, اور تم تو بیٹھ جاؤ نا بھائی, تمہیں تو فلاں وقت میں تمہیں بھول گیا وہ وقت کہ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, پاؤں میں جوتے نہیں تھے. آج جو تم باتیں میرے سامنے کر رہے ہو تو یہ تو میری مدد ہے, میں نے تو تمہاری پیٹھ پر ہاتھ رکھا تھا اور میں نے تمہارا سہارا بنا تھا, یوں کیا تھا وہ کیا تھا. اللہ, مجھے وہ روایت بھی یہاں پر یاد آ رہی ہے, کل قیامت کے دن سخی کو لایا جائے گا, اللہ پاک پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا, وہ عرض کرے گا مالک میں نے تو سخاوت کی, میں نے یوں کیا, دریا بہا دیے. اور جو روایت کے مضامین ہے, اللہ پاک فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے, کیوں کہ تو نے اس لیے لوگوں کی مدد کی کہ لوگ تمہیں سخی کہیں, اور تمہیں کیا دیا گیا, حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹو اور جہنم میں داخل کر دو. تو نیت پر غور کریں, مدد کریں دل کی ہلچل کے لیے نہیں, اپنے دل کو سکون دینے کے لیے نہیں. دل کو سکون دینا اس معنی میں کہ میں لوگوں کی مدد کروں گا, میری سیلفیاں بنیں گی, میری واہ واہ ہوگی, میں سوشل میڈیا کی نظر ہو جاؤں گا, اس وجہ سے نہیں, بلکہ فقط اللہ کے لیے. اور جب بندہ فصیح الدین بھائی اللہ کے لیے دیتا ہے نا, سبحان اللہ, اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ دیتا ہے نا, جب یہ انداز اپناتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے دینا ہے, تو پھر یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا, بندہ ان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, ایسا بچاتا ہے. اور پھر جب نیت, اور جب یہ اجر پر نیت ہونا کہ اللہ کی ذات مجھے اجر دینے والی ہے, اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو میرا سہارا بنے گی. اگر میں آج مدد ادھر کر رہا ہوں نا, کل قیامت کے دن وہ روایات جو ابھی کچھ دیر پہلے ماشاءاللہ قاسم بھائی نے, عاطف بھائی نے بیان کی ہیں کہ کل قیامت کے دن پھر اللہ پاک یوں اجر بھی عطا فرمائے گا. جو بھی دل جوئی کی بات کریں اور یہ احسان جتلانے والی بات ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے تو واضح طور پر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی منع فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب, اللہ اکبر, تکلیف دے کر اور احسان جتا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. جی, یعنی کسی کی مدد کر دینا, پھر بعد وہ بیچارہ اچھا مدد کر دیتے ہیں اور بعد وہ مدد اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ساری زندگی بیچارہ احسان تلے دبا رہتا ہے, وہ کوئی بات نہیں کر سکتا کہ میں اس کو کروں گا تو پھر وہ فلاں جگہ یہ معاملہ ہوا تھا. تو مدد اس انداز میں کریں کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو, اور وہ بیچارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ بھی نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میں, مطلب گلٹی فیل جس کو کرتے ہیں نا, شرمندگی والا معاملہ نہ ہو. بہرحال مدد کرنی چاہیے. اور مسلمان کے دل جوئی کی بھئی بات چلی ہے تو چند احادیث طیبہ مجھے یاد آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت کو واجب کر دینے والا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرو. واہ. اور ایک اور حدیث پاک یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کسی بندے کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اچھا, وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ یعنی کسی کی مدد کی, اور اس مدد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا, اور اس کا کام کیا ہے اس فرشتے کا؟ فرمایا جو اللہ پاک کی عبادت اور اس کی وحدانیت بیان کرتا رہتا ہے. جب وہ آدمی مرنے کے بعد اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ آدمی کہتا ہے تم کون ہو؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندے کے دل میں داخل کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پھر اور آج میں تیرا دل بہلا کر تیری پریشانی دور کروں گا جیسے تم نے اس کی پریشانی دور کی تھی. اچھا, اس کے لیے قید نہیں ہے عاطف بھائی جی کہ آپ بہت کچھ کریں تو یہ اجر ملے گا. فرمایا مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے, صدقہ ہے. اصل یہ وہی والی بات ہے جس وقت ہمارا یہ ذہن بنے گا نا کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی مسلمان کے دل میں داخل کرنا ہے, چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی لے لینی ہے. یعنی آپ کی جتنی استطاعت ہے نا, اب بندہ یہ کہ میں تو بڑا غریب مسکین سا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, بھائی آپ مسکرا سکتے ہو, آپ اچھی بات کر سکتے ہو, آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکتے ہو, مسکراہٹیں بکھیر سکتے ہو. آپ لاکھوں نہیں, ہزاروں نہیں, سینکڑوں نہیں, آپ چند روپے کے ساتھ بھی کسی کی مدد کر سکتے ہو. آپ اپنے دیکھیں نا, بسا اوقات گرد و نواح میں دوستوں کے بچے ہوتے ہیں یا غریب بچہ ہوتا ہے, تو کبھی ہم اس انداز میں پیسے دے کر اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں بچے کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے. اچھا, یہاں پر ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ جہاں اگر ہم بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے کی بات کی ہے, بچوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کی بات کی ہے کہ بچوں کے دل میں خوشی, مختلف انداز ہوتے ہیں, بچوں نے کچھ چیز وغیرہ لینی ہے, اچھی چیز کھلائی جا سکتی ہے, لیکن وہ کہ جن کو آپ جانتے بھی ہوں, بسا اوقات لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. اچھا, ہوتا یوں ہے کہ کوئی ہیلپ کر رہا ہے نا, بعض ہوتا ہے کہ یہ چیز لے لی اور بچوں کو کھلا دی, اور اس چیز کی وجہ سے یا ویسے بچے کی طبیعت خراب تھی اور بچے کی طبیعت کچھ مسئلہ بن گیا, تو وہ آپ کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے.
تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ 5-10 روپے آپ کے پاس ہیں تو آپ 10 روپے دے دیں گے، وہ چیز لینا چاہے یا کوئی فروٹ لینا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے لے سکے گا، لیکن وہیں پر ہونا چاہیے جہاں پر آپ کی جان پہچان ہے۔ ہاں آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں اور واقعتاً کوئی ایک دکان پہ مثال کے طور پر کھڑے ہیں اور ایک بچہ آتا ہے اور غریب سا ہے، اور اس انداز میں اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس بچے کو کہہ دیں، آپ اس کو کہہ دیں بھائی اس کو کچھ دے دو، اس کے پیسے میں آپ کو دے دوں، کبھی یہ بھی انداز کبھی اپنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہماری بات چل رہی تھی فصیح الدین بھائی عقد مؤاخات جو صحابہ مہاجرین اور انصار تھے ان کے درمیان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقد مؤاخات فرمایا ہے، میں چاہوں گا اس کی کچھ تفصیل آپ بیان فرمائیں کہ وہ کتنے صحابہ کرام تھے، پھر کس صحابی نے کیا پیشکش کی، اور اگلا اچھا آگے سے جو صحابہ کرام کا رد عمل تھا، مہاجرین کا رد عمل کیا تھا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ۔ جی شاہ صاحب، ابھی جیسا کہ ابتدا میں آپ نے یہ گفتگو بھی فرمائی تھی کہ دین اسلام جو بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، صرف یہ بھائی چارگی زبان سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ عملاً بھی ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اس چیز کو دکھایا اور صحابہ کرام کے درمیان اس چیز کو دکھایا اور صحابہ کرام کے درمیان اخوت و بھائی چارگی قائم فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، اب جب ہجرت فرمائی تو مہاجرین صحابہ ظاہر سی بات ہے گھر تو لے کر ساتھ نہیں آئیں گے، اب ہجرت کی ہے، جلدی جلدی میں نکلے ہیں، مال بھی سارا وہی ہے، رشتہ دار بھی سارے وہی ہیں، گھر بار بھی سب وہی ہیں۔ جب مدینے میں آئے ہیں تو مدینے میں خالی ہاتھ ہیں، کچھ ان کے پاس نہیں ہے، اور اس وقت صحابہ کرام جو مہاجر صحابہ تھے ان کی تقریباً 45 سے 50 کی تعداد تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ انصار کو انصار کہا کیوں جاتا ہے؟ انصار در حقیقت اوس اور خزرج دو قبیلے والے جو ہیں وہ انصار کہے جاتے ہیں، اور انصار در حقیقت یہ نصر سے بنا ہے جس کا معنی ہے مدد کرنا۔ ان لوگوں کو انصار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بے حد مدد کی ہے، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مہاجر کو لیتے ہیں، ایک انصار کو لیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ پھر ایک کو لیتے ہیں، ایک مہاجر ہے ایک انصار ہے، آپ فرماتے ہیں آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عقد مؤاخات فرماتے ہیں تو صحابہ کرام انصار و مہاجرین ان کے درمیان ایسی اخوت قائم ہو جاتی ہے گویا کہ یہ حقیقی بھائی گویا کہ یہ حقیقی بھائی ہوں۔ اور پھر انصار اس کا عملاً کیسا ثابت کرتے ہیں؟ انصار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، آپ یہ مال آدھا آپ لیں، آدھا مجھے دے دیں، آدھا آپ کا آدھا میرا، یہ میرے دو گھر ہیں، ایک آپ کا ہے ایک میرا ہے، اور جو ہے اس طرح یعنی جو ہے انصار وہ دکھاتے ہیں، اپنی بھائی چارگی قائم کر کے دکھاتے ہیں۔ دوسری بات جو شاہ صاحب نے بڑی زبردست بات بولی، اب انصار نے اس وقت جو عمل کیا اور اپنا مال اپنا گھر بار سب کچھ پیش کیا۔ ایک صحابی تھے حضرت سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بھائی چارگی قائم کی گئی تھی، اب یہ اپنا مال لا کر پیش کرتے ہیں کہ اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرا مال ہے، آدھا آپ کا ہے آدھا میرا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مال کے ذریعے سے میری مدد کی، لیکن مجھے آپ صرف بازار کا راستہ دکھا دیں۔ بازار کا راستہ کس طرف ہے؟ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف بازار جاتے ہیں، کھجور لیتے ہیں، پنیر لیتے ہیں، پھر ان کو بیچنا شروع کرتے ہیں، صبح سے شام تک بیچتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تھوڑا وقت گزرتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کافی مالدار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اتنا مال کما لیتے ہیں کہ مدینے میں آپ گھر بار لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد الرحمن آپ نے مہر میں کیا دیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 5 درہم کے برابر سونا میں نے اپنی زوجہ کو مہر میں دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو سب سے مین چیز ایک ہمیں مزید سیکھنے کو ملتی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ صرف زبانی بھائی چارگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس وقت کسی مسلمان کو ضرورت ہو تو اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو مالی اعتبار سے اس کی مدد کی جائے۔ اب جیسے شاہ صاحب نے یہ مثال دی کہ تھوڑے سے مدد کریں، چند 100 سے چند ہزار سے، تو اللہ نے جس کو جیسی استطاعت دی ہے، اگر کم استطاعت ہے تو کم کے ذریعے سے، زیادہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں زیادہ دے، اللہ انشاءاللہ برکتیں دے گا۔ اور دوسری بات یہ
ایسا نہ کریں کہ جب تک سامنے والا مانگنے کے اسٹیج تک نہ پہنچے آپ اس کی مدد نہ کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ کو لگے کہ سامنے والا ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کر دیں. جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر پر موجود تھا, اب اس کا دروازہ بجا اور دوست آیا, دوست نے جو ہے وہ رقم کا مطالبہ کیا. اب وہ اللہ کے نیک بندے تھے, انہوں نے لا کر رقم دوست کو پیش کر دی. گھر پر آئے تو رونے لگے. زوجہ نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو زوجہ نے کہا آپ رو رہے ہیں, اگر آپ کو رقم نہیں, اگر آپ کو اتنا وہ تھا تو آپ رقم نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے رقم دے دی ہے, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا دوست, میرا بھائی اتنی پریشانی میں تھا, اس نے مجھ سے آ کر خود سوال کیا مجھے اس کا علم پہلے سے کیوں نہ ہوا, میں نے اس کی پہلے سے مدد کیوں نہ کی. تو ضروری نہیں ہے کہ جب تک سامنے والا آپ سے نہ مانگے آپ اس کی مدد نہ کریں, بلکہ ہم جانتے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں, جاننے والے ہیں, ان کی مدد فرمائیں. اور تیسری بات, سب سے مین چیز, اگر سامنے والا کوئی مدد کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کا کوشش کر کے سب کچھ ہی لے لیں کہ آپ مجھے یہ بھی دے دیں وہ بھی دے دیں, سامنے والا آئندہ مدد ہی نہ کرے. بلکہ سامنے والا جب محبت دکھا رہا ہے اور ایک قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہ رہا ہے تو آپ بھی جو ہے وہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں اور ایسا ہاتھ رکھیں کہ سامنے والا دوبارہ بھی کسی کی مدد کرنا چاہے. ایسا بعض اوقات ہوتا ہے, یعنی کہ یہ نظارہ اکثر و بیشتر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی نے مدد کر دی نا, بس وہ پھر پریشان, اس وجہ سے بھی پریشان ہو جاتا ہے, یار یہ اب دروازہ توڑ دیں گے میرا, کھڑے رہیں گے, راستوں میں پکڑ لیں گے. بعض اوقات بعض لوگوں کی نا طبیعت ایسی ہو جاتی ہے, وہ افراد شاید ہوتے ہوں جو جن کو نا پروفیشنل کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا پیشن بنا لیا ہوا ہے مانگنا, جو روڈوں پر اور یوں نظر آ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات تو یہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, اتنے ہوتے ہیں کہ ان پر تو زکوٰۃ بھی نہیں بن رہی ہوتی, زکوٰۃ بھی ان کو اگر دی جائے تو زکوٰۃ بھی ان کو ادا نہ ہو, یعنی ان پر زکوٰۃ, ہاں ان پر زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ نکالیں, اتنے ہوتے ہیں. لیکن ان کی عادت ہوتی ہے مانگنا. لیکن بعض اوقات یوں نہیں بھی ہے, وہ نہیں کرتے ہیں, لیکن بسا اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بار بار بھی بسا اوقات طبیعت بن جاتی ہے, چلیں یار ہیلپ ہو رہی ہے. اچھا کوئی ایسا حادثہ ہوا, مثال کے طور پر اللہ نہ کرے, اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, تو بسا اوقات رشتہ داروں میں, دوستوں میں ایک ہمدردی کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, یوں ہیں, تو کچھ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب وہ ہیلپ کی, مدد کی اتنی عادت بن جاتی ہے کہ پھر وہ بسا اوقات نہ وہ دبے لفظوں میں میسج چل رہا ہوگا, دبے لفظوں میں وہ اپنی بات کر رہے ہوں گے, اور بعض اوقات ممکن ہے اتنی حاجت نہ ہو, اتنی ہو لیکن اتنی نہ ہو جتنی وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہمیں غور کر لینا چاہیے اپنے اوپر کہ کیا مجھے اتنی حاجت ہے, مجھے بار بار کسی سے آگے مانگنا پڑتا ہے, ہم کیوں نہ اللہ پاک کی بارگاہ میں لو لگائیں. اللہ کرم کرنے والا, اللہ صحت عطا فرمائے گا, عافیتیں عطا فرمائے گا, انشاءاللہ یہ مشکل بھی گزر جائے گی, یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ. تو کبھی کسی کو, بڑی پیاری فصیح الدین بھائی نے بات کی ہے کہ اتنا نہ کر دیں کہ وہ اپنے دروازے ہمیشہ کے لیے اوروں کے لیے بھی بند کر دے, کہ جب ایک اتنا ستا دیتا ہے اور بار بار تقاضا ہے تو پھر وہ تنگ آ کر ہاتھ بھی جوڑ لیتا ہے, بھائی بس کر دیں آپ, میری بس ہو گئی ہے, تو میں اب مزید نہیں کر سکتا. اب وہ کوئی اور واقعتاً ضرورت مند ہے تو بسا اوقات وہ ضرورت مند بھی محروم ہو جاتا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے, وہ بعض لوگوں کی غلطیاں, بعض لوگوں کا یوں انداز اپنا لینا, یہ بہت سوں کو مدد سے روک سکتا ہے. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, جو جتنا کر رہا ہے نا خوش دلی سے کر رہا ہے, اسی پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں, اور اللہ پاک کی طرف لو لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے گا. آپ کی کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. سیدی شاہ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے اس پرفتن موجودہ دور میں بھائی چارے کو کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے؟ بھائی چارے کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کون سے اصول اپنانے چاہیے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. جی کیا کہیں گے عاطف بھائی؟ دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس چیز کو سمجھے کہ جو ہمارا دین اسلام ہے وہ ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے جی, اور ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہیں. یہ بات آپ جب ڈیفائن کر لیں گے اور یہ چیز سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بعد چند عملی کام ایسے ہیں جو انسان اگر کرے تو اس کے اندر یہ چیز احساس پیدا ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام جو ہے اس کو عام کریں, کہ جو بندہ آپ سے مل رہا ہے آپ اس کو سلام کریں, اور دل کے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. ٹھیک ہے, عاجزی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ احساس مسلمانوں کا
یہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ یہ جو اخوت اور بھائی چارے والا جو ہمارا دین اسلام کا جو یہ پیغام ہے، تعلیم ہے، اللہ کی رحمت سے یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تکبر دور کریں، عاجزی اختیار کریں اور دوسروں کی مدد کرنے کا احساس اپنے اندر پیدا کریں تو اللہ نے چاہا تو یہ معاملہ ہمارا بہتر ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ اسی پہ یہ بھی ہے کہ بھائی چارہ آپس میں کس طرح قائم کریں۔ جی تو دین اسلام نے اور قرآن و حدیث نے جس طرح ہماری رہنمائی کی ہے، جی قرآن میں ہے نا انما المؤمنون اخوہ، جی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی ساری احادیث مبارکہ بھی بیان کی گئی جس میں بھائی چارے کی فضیلت اور اس پہ ملنے والا اجر، یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے پیش نظر ہوں گی تو بھائی چارے میں کافی معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ جی انشاءاللہ۔ فضیل الدین بھائی آپ کچھ اس پر فرمائیں۔ جی شاہ صاحب میں یہی کہوں گا، سائل جنہوں نے سوال کیا پرفتن دور میں، تو پرفتن دور میں تو مزید مدد کی زیادہ ضرورت ہے، فتنے والا دور ہے، لیکن ہمیشہ طریقہ ایسا اختیار کیا جائے جس میں خود بھی محتاط رہیں۔ بالفرض اب بندہ بائک پر جا رہا ہے، کوئی بندہ سواری مانگ رہا ہے، تو اب دور ایسا ہے بعض اوقات جب کسی کو سواری دی جائے تو الٹا گلے میں ہی معاملہ آ جاتا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے وہ مالی اعتبار سے مدد کر دی جائے، بولیں کہ آپ بس میں یا اپنا رکشہ وغیرہ کر کے آپ چلے جائیں، اس طرح مدد بھی ہو جائے گی اور اپنا بھی حفاظت رہے گی، یعنی محتاط رہا جائے، مدد بھی کی جائے۔ بہترین ہو گیا۔ چند مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کرتا ہوں، ایک تو اخلاص، اللہ کی رضا، اس کو شامل کریں۔ دوسرا معاف کرنا سیکھیں۔ جی ہاں، اگر آپ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، بھائی چارگی کے اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو معاف کرنا سیکھیں۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، کر سکتا ہے، آپ معاف کرنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، آپ اچھے لوگوں سے محروم نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کبھی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ ہم معاف نہیں کرتے اور ہر بات پہ پکڑ کرتے ہیں تو آپ اچھے لوگوں سے بہت جلد محروم ہو کر تنہا رہ جائیں گے۔ تیسری بات ہے حسن اخلاق۔ جی ہاں، حسن اخلاق یہ وہ بہترین عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رشتہ، بھائی چارگی والا رشتہ، یہ قائم ہو سکتا ہے، اسے دوام مل سکتا ہے۔ تیسرا، اگلی بات ہے، چوتھی بات یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا۔ آپ ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو اس رشتے کو آگے مضبوطی ملے گی۔ اور پانچویں بات ہے کہ حسد سے، بغض سے، کینہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یعنی آپ جس کی ہیلپ کر رہے ہیں، جس سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جیسے دوستوں میں ہوتا ہے یہ ہے، اگر آپ کے دل میں اپنے دوستوں کے حوالے سے، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے اگر یہ حسد آ گیا، بغض آ گیا، عداوتیں آ گئیں، دشمنیاں آپ نے پال لیں، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ رشتہ تو قائم نہیں رہے گا۔ یقیناً آپ کے دل میں عداوت آ گئی ہے، دشمنی آ گئی ہے، حسد آ گیا ہے، اب آپ ان کی نعمتوں کو چھن جانے کی دعائیں کرنا شروع ہو چکے ہیں اور حسد کی تعریف آپ پر صادق آتی ہے، تو اب اس کا معاملہ کیا ہے کہ اب آپ بہت قیمتی لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رابطہ رکھیں، رابطہ قائم رکھیں۔ آپ اپنے دوستوں سے رابطے میں رہیں گے، آپ کے سامنے ان کے حالات، واقعات، ان کی کیفیات آپ کے سامنے رہیں گی، اور حسن اخلاق کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ آپ جب مدد کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے، یہ رشتہ بھی قائم ہوگا اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر ہوں گی۔ مزید کال لیتے ہیں۔ محمد زاہد اتاری اسلام آباد سے عرض گزار ہوں، گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں، تجھے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں، تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں، تجھے۔ کیا بات ہے، نام انہوں نے زاہد بھائی بتایا، میں نام سن نہیں سکا، زاہد بھائی ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ۔ زاہد بھائی میری معلومات کے مطابق تو یہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرحوم نگران شورا ان کے بھانجے ہیں، اور اسی انداز کو انہوں نے ماشاءاللہ لیا۔ زاہد بھائی جو تو بھانجے ہیں، تو میں ان کو تو ملا ہوں اور ان سے سنا بھی یہ کلام، وہ ماشاءاللہ پڑھتے ہوئی ہیں، میرا خیال تو یہی ہے کہ یہ وہی ہے۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے زاہد بھائی، آپ کو خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک ہمارے پیارے پیارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان کی تربت پر، ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔
मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज आहे। मां सुबह सिंध ज़िला सां गॾु सां आहियां। शाह साहब मुंहिंजो नाथ खान सलामी भाई सां ही अर्ज़ गुज़ार आहे, मूंखे ही ॿुधाइनि हाल दिल किस को सुनाए आप के होते हुए। बस मैं आपको इसका जवाब एक ही दूंगा, साईं छा हाल है, इतना मुझे तो आता है, इसके अलावा तो नहीं आती। आप बोल लेते हैं सिंधी? समझ में आ जाती है बोल। अच्छा चलें जी, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए जी। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश हमारे साकिब भाई ने नोट कर ली है जी, अल्लाह पाक सलामत रखे। अगली कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, ना सुनाते या रसूल अल्लाह तेरे दर की बंदाओं को सलाम। मरहबा मरहबा, बहुत शुक्रिया आपका जी। मजीद कॉल लेते हैं। मुझे ये कलाम सुनाते एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन 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 व इय्याका। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की, खुश रहें, आबाद रहें। अगली कॉल लेते हैं। अखलाक तारी रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह शाह साहब की आमद, मरहबा। शाह साहब से ये अर्ज है, ये वाला कलाम सुना दें, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। क्या बात है जी, प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की। मदनी चैनल के नाज़रीन, मजीद भी आप कॉल कर सकते हैं, आप SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो आप नंबर देख रहे हैं 0308262600। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए। मदनी चैनल लाइव के नाम से हमारा पेज है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप नेकी की दावत को शेयर भी कीजिए। जिस जिसने शेयर तो कर लिया है वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैंने आपका ये प्रोग्राम, मदनी चैनल का ये प्रोग्राम मदनी चैनल लाइव के पेज से मैंने आगे शेयर कर दिया है, तो कमेंट्स में भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह हौसला अफजाई होगी, दिलजोई की नीयत भी आप कर लें। और जिन्होंने अभी तक ये नेकी की दावत शेयर नहीं की, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस नेकी की दावत को मजीद आगे बढ़ाएं, आगे शेयर करें। इंशाल्लाह आपका एक शेयर होगा, बहुत सौ तक ये नेकी की दावत, ये पैगाम पहुंचेगा। और आज का जो टॉपिक है, कितना प्यारा और कितना अहम टॉपिक है भाईचारगी के हवाले से, भाईचारा। तो आज आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है हमारे मुआशरे में भाईचारा, अमन कायम रखने के लिए, सुकून कायम रखने के लिए, मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए इस टॉपिक की किस कदर हाजत है आप बखूबी समझ रहे हैं। जो तो गुफ्तगू सुन रहे हैं उनको मालूम है कि ये कितना ज़रूरी है। तो रिक्वेस्ट यही है कि इसको आगे शेयर करेंगे, अभी तो टाइम है हमारे पास, तो इंशाल्लाह ये नेकी की दावत आगे बढ़ेगी। तो मुमकिन है किसी का दिल पर ऐसी चोट लगे ये बात सुनकर, यानी दिल पे वो ले ले ये बात, और अगर उसने नाराज़ी वाले मामलात किए हैं, दिल तोड़ने वाले मामलात किए हैं, भाईचारगी से वो दूर है, तो मुमकिन है ये नेकी की दावत सुनकर, कुरान पाक की आयात सुनकर, अहादीस सुनकर, बुजुर्गान दीन के अक़वाल सुनकर उसके दिल पर भी असर हो जाए, और वो फिर इस रिश्ते को मजबूत करने की ठान ले और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ पाने में कामयाब हो जाए। अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतें अता फरमाए। मजीद भी कुछ कॉल्स हैं, कॉल लेते हैं। जो नाम उम्मे हानियत तारिया आई कराची से घर कर रही हैं, आइन के ई सुनाए दियो मिंजो दिल मिंज जा मिंज पीर से कुर्बान जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन 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 भैया का। आए जो करो हाल है, आए ठीक हो माशा अल्लाह। अल्लाह जी, अल्लाह पाक जी बारगाह में दुआ है, अल्लाह आए पर करम करीजिए। आए के माँ बाप थे, अल्लाह आए के माँ बाप पे करम करीजिए। बस इतनी आती है टूटी फूटी मेमनी, आप इसे भी कबूल फरमाएं जी। खुश रहें, आबाद रहें। प्यारी प्यारी बच्ची ने माशाल्लाह हमें मेमनी ज़बान में कॉल की है कराची से माशाल्लाह, और प्यारे कलाम की फरमाइश भी की। खुश रहें, आबाद रहें। अगली कॉल लेते हैं। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीना तलोलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। खुले अला कहते कहते मैं आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। चाहिए शाकिर शाह साहब आपसे अर्ज है कि आप ये वाला कलाम सुना दें, अमीर अहले सुन्नत का लिखा हुआ, ठंडी ठंडी हवा मदीने की। प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की। खुश रहें, आबाद रहें। अगली कॉल लेते हैं। मोहम्मद एहतिशाम अत्तारी खानेवाल से माशा अल्लाह मदनी चैनल का खुले आँख सल्ले अला कहते कहते साकिब भाई आपसे गुजारिश है मेरे लिए मदीने की दुआ फरमा दीजिए, और नाथ खान भाई से गुजारिश है आज मुझे या लेना सुना दीजिए। या शफी कर दो करम शाला वसेदार तेरा सोना हर
حرم تیرا سونا حرم. کیا بات ہے جی. اللہ پاک جلد از جلد آپ کو مکہ مدینے کی با ادب حاضری عطا فرمائے جی. کچھ میسج بھی ہیں آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت خواں بھائی سے گزارش ہے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، اس کے 2 شعر سنا دیں جی. اچھا، ایک اور میسج ہے، آپ کا پروگرام ہم سب گھر والے اکٹھے بیٹھ کے سنتے ہیں، کبھی پروگرام مس نہیں کیا. والد کی شان میں کوئی کلام سنا دیں جی. خوش رہیں، آباد رہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا شو مدینہ مدینہ. میری درخواست ہے کہ ضرور یہ کلام سنا دیں، زمین و زماں تمہارے لیے. اچھا جی، علی رضا ہیں، کہہ رہے ہیں جی میری والدہ کو مدینے جانے کا بہت دل کرتا ہے، پلیز دعا فرما دیں. اللہ پاک کا اسباب بنائے اور جلد از جلد آپ کی والدہ ماجدہ کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. زے نصیب آپ خدمت پر معمور ہوں اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت پائیں. اچھا جی، ایک میسیج یہ ہے، ثاقب بھائی میرا بیٹا ہے جس کی عمر 16 سال ہے، اس نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا تھا، اب اس کو حفظ کروانا ہے، تو کیا اب وہ کر لے گا؟ ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہو گیا ہے، اس پر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا، میں عرض کروں اس حوالے سے کہ ابھی تو ماشاءاللہ 16 سال کا بچہ ہے، اتنی عمر تو نہیں ہے، کر لے گا اور اچھے طریقے سے کر لے گا. اب بچے کی ذہنی کیفیت تک بھی ہوتا ہے کہ بچہ ذہنی کتنی صلاحیت ہے، اس کی ذہنی قابلیت کتنی ہے، تقویت کتنی ہے، تو وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. بعض اوقات بچے پر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات شوق پر بھی ہوتا ہے. شوق دلایا جائے، شوق بیان کیا جائے اور کچھ حالات بیان کیے جائیں تو یوں ذہن بن جاتا ہے. پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں ایک بزرگ سے ملا، بزرگ اسلامی بھائی ہیں، سرخ داڑھی ہے ان کی، یعنی کہ وائٹ ہے اور مہندی لگاتے ہیں وہ. تو ماشاءاللہ انہوں نے اسی عمر میں حفظ مکمل کیا اور اب ماشاءاللہ درس نظامی کے دوسرے یا تیسرے درجے میں، میں نے چند دن پہلے بھی بات کی تھی، دوسرے یا تیسرے درجے میں ہے. تو جب وہ بزرگ کر سکتے ہیں تو یہ تو ابھی بچہ ہے، انشاءاللہ اچھے انداز میں کر لے گا. اچھا جی، سفیان اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں جی آج کے پروگرام میں سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے بارے میں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی شخص سے سنتا ہے کہ فلاں بندہ یعنی تمہارا بھائی بھتیجا تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، تو کیا اس صورت میں ہمیں اس کی بات پر یقین کر لینا چاہیے یا اس رشتہ دار سے پوچھ لینا چاہیے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. کیا کہیں گے قاسم بھائی؟ بالکل جی، طریقہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی منفی بات کہتا ہے تو اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ فیس ٹو فیس اس سے مل لیں جی کہ بھائی مجھے پتا چلا کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے. اگر کہی تو آپس میں معافی تلافی ہو جائے، اگر نہیں کی غلط فہمی ہے تو غلط فہمی دور کر لی جائے. زبردست، بہت خوب. محمد حمزہ بھائی ہیں سیالکوٹ سے، کہہ رہے ہیں جی میرا سوال یہ ہے کیا کہ ہمیں اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ کلام بھی سنا دیں. نور نے مدینے دیاں گلیاں. اچھا جی، یہ ثاقب بھائی پہنچ گئے ہوں گے کون سے کلام کی فرمائش کی ہے. کیا کہیں گے فصیح الدین بھائی؟ اللہ پاک کی رضا خوشنودی کے لیے زیادہ سے زیادہ کون سے عمل کیے جائیں، کیا کیا جائے؟ شاہ صاحب سب سے پہلے تو فرائض پر عمل کیا جائے، جو چیزیں لازم ہیں ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ فرائض پر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. فرائض کے ساتھ نوافل اور پھر دیگر چیزیں بھی ساتھ لی جائیں، جیسا کہ اخلاق ہے، اخلاقیات ہیں، گھر والوں کے ساتھ اچھا انداز ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی ہے. ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. اچھا اخلاق ہو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، ان چیزوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی نصیب ہوگی انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں جی بہت ہی خوبصورت انداز میں دین اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے ماشاءاللہ. کلام سننا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی جی. اور ایک میسیج ہے، سب نو میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت خواں بھائی، نعت خواں ثاقب لالا تہاڈا کے حال ہے، تساں بڑا ہی سوہنا کلام پیش کیتا. ثاقب لالا تساں مینوں اے کلام سنا دیو کبھی گرد کعبہ کے میں بھی تو گھوموں. اے کلام لازمی سنا دیو. اللہ تعالیٰ تہانوں بار بار والدین دے نال حج و عمرہ کرن دی سعادت عطا فرمائے. آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے جو بات کی ہے؟ جی
اچھا جی، اللہ خوش رکھے جی. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب روایت آج کا موضوع بھائی چارہ بھی قابل ستائش ہے. آج کے دور میں بدقسمتی سے بھائی چارہ کا حیرت انگیز طور پر فقدان ہے. اس سلسلے میں اکثریت یعنی کہ مرد و خواتین کو اسلامی تعلیمات کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا جی، کسی صوبے کا نام لیا ہے، کہتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں الحمدللہ، یوں انہوں نے بیان کیا کہ وہاں پر مدنی مرکز ہے، دعوت اسلامی وہاں پر کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، اور اچھے انداز میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وللہ الحمد مختلف شہروں میں، یہ صرف ایک صوبے کی بات نہیں ہے، پورے صوبوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز موجود ہیں اور وہاں یہی درس دیا جا رہا ہے. جو آج ہم یہاں پر بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، آپ ہفتہ وار اجتماع میں چلے جائیں آپ کو یہی درس ملے گا، مدنی مذاکرے میں جائیں آپ کو یہی درس ملے گا، قافلوں کے مسافر بنیے تو انشاءاللہ آپ کو یہی درس وہاں پر بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا جی، ایک شرعی سوال کیا گیا ہے، انشاءاللہ جب مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا شرعی سوال بھی لے لیا جائے گا. آج کے پروگرام میں میرا سوال ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ، اچھا یہ تو بات ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ دوبارہ بھی میسج آ گیا تھا. کیسے ہیں آپ جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ اپنا پسندیدہ کلام سنا دیں، اور وہ ہم نے آج سن لیا. کلام باہو سننے کی فرمائش آئی ہے اور غالباً یہ سندھ سے میسج ہے. اچھا جی، ایک میسج ہے ثاقب بھائی، میں نے حفظ کر لیا ہے اور کہہ رہے ہیں جی میرے لیے دعا کر دیں. جی اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے. حفظ کر لیا ہے، اب آپ درس نظامی کی طرف بھی آ جائیے، عالم بھی بنیے. ساتھ اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ جاری رکھیے، انشاءاللہ آپ عالم بھی بن جائیں گے، اور ساتھ دینی تعلیم، فوقیت دین اسلام، دینی تعلیم کو ہوگی تو انشاءاللہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ بستا رہے تیرا سونا حرم اس کلام کی فرمائش ہے. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں میں عرض ہے کہ نعت خواں بھائی سے کلام سنا دے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اچھا جی، والدہ کے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک آپ کی والدہ پر رحمت کی نظر فرمائے. سوال یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہو گیا جی، ایک شرعی سوال ہے، وہ انشاءاللہ مفتی صاحب آئیں گے تو آپ کا سوال مفتی صاحب کی طرف بڑھا دیا جائے گا. کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں. یہ میرا پہلا پیغام ہے جی. خوش رہیں، آباد رہیں. آپ نے نام مینشن نہیں کیا، اپنا نام بھی ہوتا تو آپ کا نام بھی لے لیا جاتا. اچھا، اکثر کے نام بسا اوقات نہیں ہوتے، صرف میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، تو ہم تقریباً کوشش ہوتی ہے کہ جو نام بھی ہوں تو پھر نام بھی ساتھ لے لیے جائیں، تاکہ اس سے بھی دل جوئی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارا نام بھی لیا گیا ہے. پروگرام بہت اچھا ہے، نعت سننی ہے، ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے. اچھا جی بھائی، آپ کا مدنی مرکز کہاں ہے؟ اس وقت الحمدللہ ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں موجود ہیں. کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے. الحمدللہ دنیا جانتی ہے، پرانی سبزی منڈی اسے کہا جاتا ہے، پرانی سبزی منڈی سودا گراں یونیورسٹی روڈ. آج کل اگر اسے کہیں گے یونیورسٹی روڈ پر، آپ کہیں بھی کراچی میں آ جائیں اور کہیں جی فیضان مدینہ جانا ہے، وللہ الحمد آپ کو یہاں فیضان مدینہ پر پہنچا دیا جائے گا. کسی ڈرائیور سے پوچھیں، کسی بندے سے پوچھیں، آپ انشاءاللہ الحمدللہ صحیح راستہ بتا دی جائے گا اور آپ پہنچ جائیں گے فیضان مدینہ میں. بہرحال اس وقت جو مدنی مرکز ہے کراچی میں اور مختلف شہروں میں وللہ الحمد دعوت اسلامی کے جو مدنی مراکز ہیں وہ موجود ہیں، فیضان مدینہ موجود ہیں. آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، کلام سننا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یہ ہیں ادریس بھائی گجرات سے. اچھا جی، ڈسکا سے ایک میسج ہے. نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ گلے کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی آواز میں اتنا سر ہے؟ کیا شاہ صاحب استعمال کرتے ہیں آپ؟ کون سے کعوے پیتے ہیں؟ کیا وہ ملٹھی استعمال کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ گلے سے سر پھر بن جاتی ہیں. وہ ملٹھی ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہمیں وہ ملٹھی لے لیں. ویسے سر کا تعلق گلے سے تو شاید نہیں ہوتا ہوگا. اچھا، دل سے ہوتا ہے. سر کا تعلق الگ چیز ہے، گلا الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ چیز ہیں. یہ تو ثاقب میں بتائیں گے نا، گلے کا ہے، دل سے ہے، سر کا تعلق کس سے ہے؟ نہیں، اصل میں عاطف بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ گلا سب کے پاس ہوتا ہے، سر کسی کسی کے پاس ہوتا ہے شاید. کیا بات ہے، کیا آپ نے وضاحت فرمائی ہے، ماشاءاللہ، زبردست. صحیح کور کیا نے، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. اور حقیقت بھی یہی ہے، صحیح درست فرمایا عاطف بھائی نے. آواز گلا تو سب کے پاس ہی ہے، لیکن سر، یہ سر ایک تو ہے گاڈ گفٹڈ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے ثاقب بھائی، اللہ پاک کا عطیہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ہے. ایک دوسرا بسا اوقات انسان کی شروع سے جو محنت چل رہی ہوتی ہے نا،
تو محنت بھی کر رہا ہوتا ہے, پھر اللہ پاک کا فضل شامل ہوتا ہے تو بساؤ کا سر بن جاتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ پھر پڑھتے رہیں گے جی انشاءاللہ, کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو سر بن جائے گی انشاءاللہ. اور نیت پر غور کیجئے کہ ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے انشاءاللہ. کلام سننا ہے جی, یہ دل تیری یادوں سے مہکتا رہے. اچھا جی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی. احمد رضا بھائی ہیں واقعات سے, خوش رہیں آباد رہیں جی. کہہ رہے ہیں جی نعت خواں بھائی کا پسندیدہ کلام سننا ہے, وہ ہم نے سن لیا جی. اچھا جی, حاجی رضا حسین بھائی ہیں اور میں بریلی شریف کے پاس سے بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے آپ کی, کیا بات ہے بریلی والے شاہ احمد رضا کی, سبحان اللہ. اللہ حضرت امام اہل سنت پر قربان جائیں. کہہ رہے ہیں جی میرے والدین کے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں. اللہ پاک آپ کی والدین کو جلد از جلد مکہ مدینہ کی باادب حاضری عطا فرمائے جی, حج مبرور نصیب فرمائے. اسی سال اللہ تعالی حج کی سعادت عطا فرما دے. ابھی تو فلائٹیں جا رہی ہیں, اللہ اسباب بنانے پر قادر ہے, وہ بنا دے تو بندہ پہنچ جائے, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. کہہ رہے ہیں جی میرے بیٹے نے میٹرک کا امتحان کر لیا, وہ درس نظامی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ 8 سبجیکٹس نہیں پڑھوں گا, صرف سائنس سبجیکٹ پڑھوں گا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. گزارش یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے سائنس میں میٹرک کر لی ہے تو الحمدللہ آپ کہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی مراکز موجود ہیں آپ وہاں پر جائیں گے تو میرا خیال ہے فیضان مدینہ میں یہ سہولت موجود ہے قاسم بھائی کہ آرٹس کے ساتھ ہی ہے. ویسے پرائیویٹ اپنے طور پہ پیپر دے سکتا ہے سائنس کے. نہیں, ایک اور جو بی ایس کروا رہے تھے وہ آرٹس میں تو نہیں ہے نا؟ اس میں آرٹس میں. اچھا, اس بی ایس میں آرٹس ہے. ٹھیک ہو گیا. بہرحال آپ اگر معلومات لیتے ہیں تو مزید بھی آپ کو کہیں بھی جو مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہوگا وہاں سے بھی آپ کو معلومات دے دی جائے گی. یوں بھی ہوتا ہے کہ بساؤ کا تعلیم, دنیاوی تعلیم بھی ساتھ جاری رکھی جا سکتی ہے. اگر بچے میں اتنی قابلیت ہے وہ دونوں لے کر چل سکتا ہے اور اچھے انداز میں لے کر چل سکتا ہے. بچے کی محنت تھوڑی بڑھ جائے گی لیکن کر سکتا ہے. بہت سے اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ وہ دونوں ہی تعلیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر یوں کر لیا جائے تو انشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ ہو جائے گا. بچے کے اگر یوں پڑھنا چاہ رہا ہے یہ بھی اچھا ہے, لیکن درس نظامی سبحان اللہ یہ عین سعادت کی بات ہے. اللہ کرے کہ آپ کا بچہ عالم بعمل بنے, مفتی اسلام بنے, دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بن جائے. اس کا شاہ صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ درس نظامی میں داخلہ کروائیں جی, وہاں جو بی ایس کلاسیں ہیں اس میں آرٹس کے ساتھ پڑھیں اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سائنس کے ساتھ پڑھ لیں. دونوں تعلیم جاری رکھیں تو یہ جو چیز طالب علم چاہ رہا ہے وہ بچہ چاہ رہا ہے, دونوں مل جائیں گے. درس نظامی بھی ہو جائے گی ادھر سے اس کا سائنس کے ساتھ. اچھا, یہ کتنے کہاں پر یہ بی ایس وغیرہ؟ یہ فی الحال ابھی تو پورے پاکستان میں غالباً 4 مقامات ہیں, جس سے ماڈل جامعۃ المدینہ کا, ایک تو ہمارا مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں, اور دوسرا لاہور میں ہے, تیسرا ملتان میں اور ایک فیصل آباد میں. جو میری معلومات پہ یہ 4 ہیں. باقی یہ مزید وہاں جامعۃ المدینہ میں کسی نادم صاحب اگر قریب ہے وہاں رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ مکمل یہ جو کنز المدارس کی معلومات انشاءاللہ وہ دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی, اللہ خوش رکھے, آپ کو برکتیں عطا فرمائے. فراز نظامی بھائی ہمیں مدنی چینل لائیو کے نام سے کمنٹس کر رہے ہیں جی. کہہ رہے ہیں جی یہ سیگمنٹ ایک کرتے ہوتے ہیں, شیئر سننا ہوتا ہے. ابھی انہوں نے 26واں سیگمنٹ کیا ہمارے ساتھ اور کہہ رہے ہیں ایسا شیئر سنا دے جس میں لفظ میرا آتا ہو. نصیر الدین بھائی ایسا شیئر سنا جس میں میرا آتا ہو. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. کیا بات ہے. دوسرا مصرع بھی اس کا پورا ہے نا, پہلا ہو گیا. دوسرا نعت خواں اسلامی بھائی سنا. یہ بھی ٹھیک ہے بھائی جی. میرا گدا اچھا, میرے ذہن میں بھی یہی آیا تھا شعر, خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام. واہ واہ کیا بات ہے. شاہ صاحب یہ تو آپ طرز میں سنا دو نا, میرا گدا. آپ ایک سنا دو نا, ہماری فرمائش پر بھی سنا لیں, قبول فرما لیں ہماری فرمائش. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زغا
شکریہ آپ کا جی. محمد رمضان بھائی یس انہوں نے لکھا ہے, میرا خیال ہے کہ شاید میں نے عرض کی تھی کہ نیکی کی دعوت جنہوں نے شیئر کر دی, یعنی یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مدنی چینل لائیو کے پیج سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپ نے شیئر کر دیا ہے, تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا, شاید یہ اسی طرف اشارہ کریں. جی یس میں نے کر دیا ہے, بہت شکریہ. اگر آپ نے کر دیا تو اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اسی طرح محمد شاہد ہیں ہمارے ساتھ, یونس خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. کلام انہوں نے سننا ہے دل تیری یادوں سے مہکتا رہے. اچھا جی, محمد احمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے, دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. جی ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, مزید کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تنہائی سے بری, تیرے تو بس عیب تنہائی سے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ ہے تیرے جسم منور کتابش جانے 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 تجلا کہوں تجھے, جانے 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 تجلا کہوں تجھے, حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے, شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن, پھر کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ہم غلاموں کا رکھنا ادارا
حرم ہم غلاموں کا رکھنا ادارا بھرم شالا وسطا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شفیع امم للہ تو کرو میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا میں ہوں بھکاری شاہ آپ کی دید کا ہوں بھکاری شاہ آپ کی دید کا میں گدائے حرم تو نبی محترم شالا وسطا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم کس کو جا گئے کہے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم اہم فرماتے اب تیری امت ہے ہم شالا وسطا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا ادارا بھرم شالا وسطا روے تیرا سونا حرم بہت لوگ جاتے ایسے حرم کے جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو بہت لوگ جاتے ایسے حرم کو کے جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا یہ اوقات ویسی ہے میری کہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کبھی گرد کعبے کہ ہم بھی تو گھومے کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں مجھے بھی دکھا دے خدا یا حرم رو مجھے بھی دکھا دے خدا یا حرم وہ برستی ہے رحمت
شکریہ ثاقب بھائی. جاوید اقبال بھائی ہیں, کمنٹس کر رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہہ رہے ہیں جی آپ کے کہنے پر میں نے پروگرام شیئر کر دیا ہے, دعا کی التجا ہے, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی, خوش رہیں, آباد رہیں. حافظ محمد رؤوف احمد اتاری ہیں فیصل آباد سے, کہتے ہیں جی سلسلہ شیئر کر دیا ہے, بہت شکریہ. یونس خان بھائی بھی کہہ رہے ہیں جی میں نے بھی شیئر کر دیا پروگرام, بہت شکریہ آپ کا. دیگر عاشقان رسول سے بھی گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک پروگرام کو شیئر نہیں کیا وہ شیئر بھی کر دیں. اللہ سلامت رکھے. ہمارا آج کا ٹاپک بھائی چارہ ہے. میں چاہوں گا تینوں مبلغین سے مختصر انشاءاللہ گفتگو لے لیتے ہیں. اسلام میں ہم بھائی چارگی کے پر عاطف بھائی بات کر رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ اسلاف کا انداز بھائی چارگی کے حوالے سے کیا ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالیے. ایسا ہمارے اسلاف تو یوں سمجھے کہ دین اسلام کی تعلیمات کا مظہر پیکر ہوا کرتے تھے, اور یوں انداز ہوا یا کرتا تھا. ہم اگر تاریخ کو پڑھتے ہیں اور بزرگان دین کے حالات کو پڑھتے ہیں تو ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ وہ اگر کوئی صدقہ جو ہے وہ بکری کا سر صدقہ کرتا تھا تو وہ 100 گھروں سے گھوم کر پھر اسی گھر میں آ جایا کرتا تھا. یعنی کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ دوسرے بھائی کا بھلا ہو جائے, دوسرے بھائی کا بھلا ہو جائے. ضمن میں ایک حکایت, چلیں وقت مختصر ہے ذکر کرتا ہوں. حضرت عبداللہ واقدی قاضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں عید کا دن تھا, غربت کے معاملہ چل رہے تھے, کچھ تھا نہیں میرے پاس, تو خادمہ آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں, غربت ہے اور کچھ ہے بھی نہیں کہ بچوں کے کپڑے بنے یا دیگر چیزیں ہوں, تو آپ کچھ کیجئے. کہہ رہے میں ایک دوست تاجر تھا, میں اس کے پاس گیا اور آپ نے حالات بیان کیے, اس نے مجھے جو ہے وہ 1200 درہم دے دیے. اب میں گھر پر آیا, جیسے ہی گھر پہ رکھے تو دروازے پہ دستک ہوئی اور اس نے کہا کہ میں سید زادہ ہوں, آل رسول ہوں, تو یوں مجھے جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے اور میں بڑا پریشان ہوں. تو آپ نے کہا کہ آل رسول اور بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا شہزادہ جو ہے ہمارے گھر پر آیا ہے, تو اپنی بیوی سے کہا کہ 600 آپ رکھ لو اور 600 ان کو دے دو. تو بیوی بڑی سعادت مند تھی اور بڑی جو ہے وہ خیر خواہی والی, اور محبت رسول اس کے دل میں تھی, آل رسول کی محبت بھی تھی اس کے دل میں. اس نے کہا کہ تم اپنے دوست کے پاس گئے, اس نے تمہیں 1200 درہم دے دیے اور اپنی حاجت تو نے اسے بیان کی, اور تیرے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ آیا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ آدھے میں اس کو دے دوں, پورے دے دو اس کو. اب وہ عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے پورے اٹھائے, 1200 درہم وہ شہزادے کو دے دیے. اب ہوا کیا کہ جس دوست سے میں لے کر آیا تھا اس کو حاجت پڑی. اب وہ جو میرا دوست تاجر تھا وہ اسی شہزادے کے گھر پہ چلا گیا اور جا کر کہا کہ میری ایسے ایسے حاجت ہے. تو اب وہی تھیلی اس شہزادے نے اٹھا کر اس میرے دوست کو دے دی. کیا بات ہے. اب وہ میرے دوست کو دے دی, جیسے اس نے تھیلی دیکھی کہ یہ تو وہی ہے جو میں نے اپنے دوست کو دی تھی. اب وہ میرے پاس ہے اور کہنے لگا کہ میں نے جو تمہیں 1200 دیے تھے وہ کہاں ہیں. وہ کہنے لگا کہ ایسے ایسے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ آیا تھا, میں نے اس کو دے دیے. تو کہنے لگا کہ بھائی دیکھیں میں ان کے پاس گیا تھا تو وہ جو میں نے تمہیں دیے تھے وہ انہوں نے اٹھا کر مجھے دے دیے. اب کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ پہنچتے پہنچتے جو وقت کا حاکم تھا اس تک پہنچ گئی کہ بھائی یہ معاملہ ہو گیا. تو وقت کا حاکم جو ہے اس نے اپنے غلاموں کو بھیجا اور پیغام بھیجا کہ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے حالات سے ناواقف تھا اور مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے یہ معاملہ کیا ہے. یہ آپ نے 10,000 دیے تھے, 1200 درہم دیے تھے, یہ 10,000 درہم اس نے بھیجے ساتھ میں, کہا 2,000 آپ کے لیے, 2,000 آپ کے دوست کے لیے اور 2,000 شہزادے کے لیے, اور بقیہ 4,000 جو بچ جائیں وہ آپ کی سعادت مند بیوی کے لیے کہ آپ سب کو جو ثواب ملا ہے وہ آپ کی بیوی کی وجہ سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ انداز ہوا, انداز تو بزرگان دین کا انداز تھا کہ اپنی حاجت پر ترجیح دیتے تھے. اگر اہل بیت اطہار کا طرز عمل بھی دیکھیں, حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ روزہ رکھا ہے, پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, اور تینوں دن جو گھر میں تھا فقیر کو دے دیا. کیا بات ہے. یعنی ان کا انداز بھی ایسا تھا. تو ہمارے بزرگان دین کا انداز ایسا ہوا کرتا تھا. اللہ کرے کہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق اور سعادت مل جائے. اللہ پاک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے, چونکہ واقعی قلت کے باعث الفاظ بے ترتیب ہو جاتے ہیں, آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. قاسم بھائی, مسلمانوں کو متحد رہنا یہ کس حد تک ضروری ہے, ایک مسلمان کا متحد رہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا مقولہ ہے الاتحاد قوت عظیمۃ, کہ اتحاد ایک بہت بڑی قوت و طاقت ہے. جی واقعی کہ جب ہم مسلمان آپس میں مل بیٹھیں گے, آپس میں اتحاد ہوگا تو بڑے بڑے چیلنجز کو آرام سے نمٹ سکتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر دیکھیں کہ ہر بندہ دوسرے سے پیٹھ پھیر کے بیٹھے اور محبتوں کے چراغ کو بجھا دے تو پھر بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا نہیں کر سکیں گے. اس کی مثال دیتا ہوں کہ سمندر ہے اور اس میں سے اگر کوئی قطرہ نکالتا ہے اپنی ہتھیلی پہ رکھتا ہے, اتحاد کی مثال, تو پوچھا جائے کہ بھئی یہ ہتھیلی میں آپ کے کیا ہے, تو وہ آگے والا بندہ یہ کہے گا یہ قطرہ ہے.
لیکن اسی قطرے کو اگر سمندر میں ڈال دیں، اب پوچھیں بھئی یہ کیا ہے، وہ کہیں گے یہ سمندر ہے۔ واہ 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 کیا اب جواب دونوں دفعہ آیا لیکن مختلف آیا کہ جب قطرہ سمندر سے ہٹا تو قطرہ ہو گیا، جب وہ قطرہ سمندر کے ساتھ ملا تو سمندر بن گیا۔ واہ واہ اسی طرح آپ ایک بلند پہاڑ کو دیکھیں اور ہر بندے سے پوچھیں بھی یہ کیا ہے، وہ کہے گا بہت بڑا پہاڑ ہے، آسمان سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر اسی پہاڑ سے ایک ذرہ اٹھائیں اور ہتھیلی پہ رکھے کہیں یہ کیا ہے، تو آگے والا جواب دے گا یہ تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے۔ یہی ذرہ جب پہاڑ کے ساتھ ملا تو پہاڑ شمار ہوا، اور پہاڑ سے علیحدہ ہوا تو وہ ذرہ ہو گیا۔ تو یہ ایک جو دو مثالیں عرض کی ہیں، نتیجہ اس کا یہی نکل رہا ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں۔ اتحاد بہت بڑی نعمت ہے اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے فصیح الدین بھائی، آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ شاہ صاحب آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ بھائی چارگی کا جو آج ٹاپک لیا گیا بہت ہی اچھا ٹاپک تھا۔ اب ہمیں بھائی چارگی قائم تو کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں چند چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنا ہے سب سے پہلے تو۔ دوسرا، جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، حاجت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو تو اس کی مالی مدد کرنی ہے کہ اسی طرح اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے رہنا ہے کہ ملاقات کرنے سے بھی محبتیں قائم رہتی ہیں۔ اور اس کی برکت بھی ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی شہر میں اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ اس شخص کے پاس آیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں کسی شہر میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا کیا اس کا کوئی تم پر احسان ہے جو اتارنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، بلکہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں، اور جس طرح تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح معاف کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، اگر کوئی ظلم کر رہا ہو اگر بچا سکتے ہو تو بچانا ہے۔ بہرحال ایک سگے بھائی کے ساتھ جس طرح رہتے ہیں اسی طرح میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ اور وہی بات کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ تو دوسرے مسلمان بھائی کے درد کو بھی اپنا درد سمجھیں، بھائی چارگی قائم رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ آمین آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً بھائی چارہ ایک اتنا پیارا وصف ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ جس سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، اور جہاں یہ بھائی چارہ ختم ہو جائے وہاں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فتنہ اور فساد اور قتل و غارت گری کا یوں کہیں کہ بازار گرم ہوتا ہے۔ بھائی چارہ ہے کیا؟ بھائی چارہ اصل یہ ہے کہ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، کسی کی خوشی میں دل سے خوش ہونا، یہ ہے بھائی چارگی۔ معاف کر دینا، اچھے انداز کے ساتھ پیش آنا، یہی بھائی چارگی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس ٹاپک کو جو آج کا ہمارا ٹاپک ڈسکس ہوا ہے اس پر اسٹڈی کریں، مزید پڑھیں اور عمل پیرا ہوں۔ آج اپنے سب عاشقان رسول جو دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں ایک رسپیکٹ لے کر آئیں گے، جہاں تک ہو سکا ہم پیار محبت کا ہاتھ آگے بڑھائیں گے، صلح کی طرف آئیں گے، انشاءاللہ بھائی چارگی کو انشاءاللہ ہم قائم رکھیں گے اور اس کو فروغ دیں گے، دین اسلام کی اس تعلیم کو آگے انشاءاللہ پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، مومنو پڑھتے رہو تم
مدینہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام